أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत ज़ारियात आयत नंबर 7 से सबक है। वस्समाए ज़ातिल हुबुक, वस्समाए कसम है आसमान की, ज़ातिल हुबुक जो जालदार है, इन्नकुम बेशक तुम लोग, लफ़ी क़ौलिन एक ऐसी बात में हो, मुख्तलिफ जो झगड़े की बात है, जो इख्तिलाफ की बात है। युफ़कु अन्हु इससे बाज रहेगा वही, मन उफ़िका जो फेरा गया। या इससे वही मुनहरिफ होता है, वही फिरता है जिसको फिरना होता है। कुतिला मारे गए, अल-खर्रासून अपनी अटकल दौड़ाने वाले, अंदाजे लगाने वाले, गुमान करने वाले, अल्लज़ीना वो लोग, हुम फी गमरतिन जो अपनी गफलत में, साहून भूल रहे हैं, यसअलूना और पूछते हैं, अय्याना यौमुद्दीन कब है इंसाफ का दिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह ज़ारियात में 4 चीज़ों की कसम खाकर क़यामत के आने का तज़किरा किया गया कि वो दिन जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है वो यकीनी है और आके रहेगा। किसी के मानने या ना मानने से वो टलेगा नहीं। फिर उसी मजमून को मजीद पुख्ता करने के लिए एक और कसम खाई गई कि कसम है आसमान की जो जालदार है। अब ये जालदार का मतलब क्या है? हुबुक हुबैका की जमा है, हुबैका। और ये कपड़े की बनावट में जो धारियां बनी होती हैं उनको कहा जाता है। और ये धारियां और लाइनें रास्तों और सड़कों के मुशाबे होती हैं, इसलिए रास्ते को भी हुबुक कह दिया जाता है। तो बहुत से मुफस्सिरीन ने इस जगह यही मायने मुराद लिए हैं कि कसम है आसमान की जो जालदार है, यानी कि रास्तों वाला है। अब रास्ते भी आसमान के 2 किस्म के हैं। एक तो वो रास्ते हैं जिनसे फरिश्ते आते और जाते हैं, तो या वो मुराद हो सकते हैं, और या इससे वो रास्ते मुराद हैं जो सितारों और सैयारों के लिए हैं और इनके मदार के तौर पे जाने जाते हैं। तो दोनों किस्म के रास्ते मुराद हो सकते हैं। और बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि कपड़े में जो ये बनावट की धारियां होती हैं, इससे कपड़े की खूबसूरती में इजाफा होता है। तो यहाँ पर उन्होंने हुबुक के माना जीनत और हुस्न के लिए हैं कि कसम है आसमान की जो हुस्न और जीनत वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुरान करीम के अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनके बहुत से मानी निकलते हैं, उन मानी को इस्तेमाल करके लोग 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो इन लफ्ज़ के अल्फाज के मानी में खोकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ के मजीद कायल हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी लफ्ज़ की जितनी तारीफात की जाती हैं उतनी ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक़ात में इंसान की नज़र की गहराई बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पर अगर रास्ते मुराद लें तो रास्ते 2 किस्म के, अगर हुस्न और जीनत मुराद लिया जाए तो फिर आसमान की जीनत को देखें, सितारों से, सैयारों से, चांद सूरज से, मुख्तलिफ किस्म के रंगों से आसमान को सजा दिया। और बाज़ वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि कुरान के अल्फाज में इतना इख्तलाफ है तो क्या पता इसका क्या मतलब बनता है, और अपने ईमान से हाथ धो लेते हैं।
تو جیسے ہمیشہ ایک بات عرض کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں یہ جو تضاد محسوس ہوتا ہے، یہ تضاد اختلاف کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ فائدے کے لیے ہے۔ اور مفسرین کرام جو مختلف معنی اس کے ذکر کرتے ہیں، وہ لوگوں کو متفرق کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان الفاظ کے معنی کو ہر چیز کے لیے شامل کرنے کے طور پر ان معنی کو ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس قسم کی جو وجہ ہے وہ آگے ذکر کر دی کہ انکم لفی قول مختلف، تم اصل میں ایک ایسی چیز کہہ رہے ہو جس کے بارے میں آپس میں ہی اختلاف کرتے ہو۔ کوئی قیامت کی تصدیق کرتا ہے، کوئی تکذیب کرتا ہے، اور اس صورت میں آسمان کی جو قسم کھائی گئی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان میں جو راستے ہیں وہ جنت کی طرف بھی جاتے ہیں، لہٰذا یہ آسمان کی قسم کھانے سے جنت کی طرف اشارہ ہے کہ جو حق بات میں اختلاف کرے گا اس کے لیے وہ راستہ بند ہو جائے گا، اور جو اختلاف نہیں کرے گا وہ راستہ اس کے لیے کھلا رہے گا۔ دوسرا، تم ایک بات میں آپس میں اختلاف کرتے ہو، چونکہ جو خطاب ہے مشرکین مکہ سے کیا جا رہا ہے، اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کہا کرتے تھے، کبھی مجنون، کبھی جادوگر، کبھی شاعر۔ تو اس لیے کہا کہ تم ایک ایسی بات کہتے ہو جس میں خود تمہارا اتفاق نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب عام امت کو کیا گیا ہو، یعنی کہ مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ اور قول مختلف سے مطلب یہ ہے کہ بعض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بعض آپ کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کے بجائے ان کی تکذیب میں پیش رہے۔ تو اس لیے کہا کہ یوفک عنہ من افک، افک کا لفظ ہوتا ہے پھر جانا، کسی چیز سے منحرف ہو جانا، کہ اس سے وہی شخص پھرے گا جو پھیر دیا گیا، اور عنہ اس سے، یعنی کس سے؟ تو عنہ میں یہ جو اشارہ ہے، یہ اشارہ بعض مفسرین کرام کے ہاں قرآن اور رسول کی طرف ہے، یعنی کہ یوفک عنہ، قرآن اور رسول سے وہی شخص منحرف ہوتا ہے جس کی قسمت میں محرومی لکھی جا چکی ہو، منعوفے کا جو محروم کر دیا گیا ہو۔ عنہ سے مراد اگر قرآن اور رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لی جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ قرآن اور رسول سے وہی شخص منحرف ہوتا ہے جس کی قسمت میں ہی محرومی لکھ دی گئی ہو۔ اور دوسرا اس میں اس چیز کا بھی احتمال ہے کہ عنہ کا مطلب جو پچھلی آیت میں لفظ گزرا ہے قول مختلف، اس کی طرف ہو، اور اس کا مطلب یہ ہو کہ تمہارے جو آپس میں مختلف اقوال ہیں، ان اقوال کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے منکر وہی شخص ہوگا جو بد نصیب ہے۔ یعنی اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہونے کی وجہ مشرکین کے اقوال مختلفہ ہیں، کہ مشرکین کے اقوال کو سن کر اللہ اور اس کے رسول کے متعلق اندازے لگائے جائیں۔ تو کہا کہ جو ایسا کرے گا وہ گویا کہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا، اس سے وہی شخص باز رہیں گے جو محروم کر دیے گئے۔ قتل الخراصون، قتل یہ بمانا لعنت کے ہے، بد دعائیہ جملہ ہے اور قرآن میں آیا ہے، تو کتنی بڑی یہ وعید ہے۔ قرآن میں آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا، جبریل امین لے کر آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی دفعہ قرآن کریم کو پڑھا ہوگا، اسی آیت کو اسی طرح پڑھا ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے یہ الفاظ اسی طرح سے اللہ نے قبول کر لیا ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک
جتنے اللہ کے نیک بندے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو جو لوگ ان کاموں کے کرنے والے ہیں یہ لعنت ان تک، یہ ہلاکت کی بددعا ان تک اسی طرح سے پہنچ جائے گی۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ الخراسون، اندازے لگانے والے، اپنی طرف سے ظن اور گمان کی بات کرنے والے۔ تو کہا کہ ان لوگوں کے لیے بددعا ہے، ہلاکت ہے، یعنی وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے متضاد باتیں کہتے ہیں، اور آپ کو اللہ کا نبی ماننے کے بارے میں خود بھی شک و تردد میں ہے، لوگوں کو بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر خراسون کا ترجمہ کذابون یعنی جھوٹوں سے بھی کر دیا جاتا ہے کبھی کبھی، کہ ہلاک کر دیے گئے یہ جھوٹ بولنے والے۔ اور جھوٹ بولنے والوں کا مطلب کیا ہے؟ جیسے قرآن کریم کی دوسری سورہ مبارکہ میں کہ وہ لوگ جو حق بات کی تصدیق کریں، تو حق بات کا مطلب قرآن اور حق بات کو لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جھٹلانے کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانے۔ جھوٹ بولنے کا مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہو جانے کے بعد بھی آپ کو نبی نہ مانے، تو گویا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہلاکت ہے۔ یہ ہلاکت کی بددعا قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ہر انسان اپنے ایمان کی فکر میں رہے کہ کہیں ہم سے جانے میں انجانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات جو اسلامت کے مستحق بننے والی ہو، اللہ کریم اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، آپ کے بارے میں بھی اندازے لگاتے ہیں اور قیامت کے بارے میں بھی اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو کہا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم فی غمرۃ ساہون، اپنی غفلت میں یہ بھولے ہوئے ہیں۔ اور غفلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں، مطلب یہ ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور بجائے اس کے کہ قیامت کے آنے کے لیے کوئی تیاری کریں، اس کی بنسبت آپ سے مذاق کے طور پر یہ چیز پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ دن کب آئے، اور آپ سے بطور استہزاء اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ قیامت آپ جس سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ کب آئے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قیامت کے حق ہونے کو اور آنے کو بار بار بتا رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں، تاکہ کوئی انسان اگر غفلت میں ہے بھی تو کہیں نہ کہیں کسی موڑ پر کسی بات سے ڈر کے وہ اپنی غفلت سے باز آ جائے، اور اللہ کے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کے اپنی آخرت کو سنوار لے۔ اللہ کریم ہمارے ایمان اور ہمارے یقین کی سلامتی حشر تک قائم رکھیں، اور جس موقع پر جہاں کہیں ایمان کی ضرورت ہو اس کا علم اللہ ہی کو ہے، ہمیں علم نہیں، تو اللہ کریم وہاں پر ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ جو کمی بیشی، جو کمی کوتاہی ہم سے یقیناً ہو جاتی ہے تفسیر کے بیان کرنے میں اور سننے سنانے میں، اللہ کریم اس کو ہمارے لیے اپنی جناب سے معاف فرما دیں، اور جتنے بھی لوگ سنتے ہیں اللہ کریم ان کی زندگیوں میں، ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت نصیب فرمائے۔ جو نہیں سنتے اللہ سننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔